अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। शो में मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं सारा? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। जैसा कि आप जानते हैं 7 से 8 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसे हमारी मुसल्लह अफवाज ने फौरी नाकाम बना दिया है और दुश्मन के 29 इस्राएली खुद साख्ता ड्रोन्स को ज़मींबोस कर दिया है। साथ ही साथ भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो गया है। प्रोग्राम में आगे जाकर उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोनों ममालिक में बढ़ती हुई कशीदगी को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश कर दी गई है और इसके साथ ही दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में भी राब्ता हुआ है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अच्छा बुखारी, आइएगा, आज जो भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं, इनका मकसद क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव भारत अचीव करना चाहता था और किस हद तक वो इसमें कामयाब हुआ है? मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल यही है कि ये करने क्या आए थे यहाँ। तो इस हवाले से जब हमने जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने जो बात हमें बताई वो ना सिर्फ ये कि प्लॉजिबल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर उसे जंगी हिकमत अमली के तौर पे देखा जाए तो वो एक बहुत सही फैसला था कि उनको पाकिस्तान की स्पेस में आने दिया जाए। ये भेजे क्यों गए थे? मेरे ख्याल से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार खाने के बाद, 5 अपने तैयारे ज़ाया करवाने के बाद, राफेल का बेड़ा गर्क करवाने के बाद ये क्यों कर रहा था कि इस तरह के ड्रोन जो हैं, और वो भी इसराइली ड्रोन जो हैं, वो पाकिस्तान में भेजे जाएं? 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं ड्रोन्स भेजने के। एक सर्विलेंस है, यानी ये मॉनिटर किया जाए कि दुश्मन मुल्क या हमारे हवाले से पाकिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट क्या है, मिलिट्री मूवमेंट क्या है। ये एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह के ड्रोन्स भेजने का। और दूसरा ये होता है कि इनमें कैपेसिटी होती है, कुछ ऐसी किस्म के ड्रोन्स हैं जो बारूदी मवाद साथ कैरी कर सकते हैं, जिसका मतलब तखरीबकारी होती है, जिसका मतलब अवाम में पैनिक फैलाना होता है। तो ये 2 बुनियादी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कुछ और था और वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान असल में इन ड्रोन्स को भेज के ये चाहता था कि हम उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह करें और भारत को पता हो जाए कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ हैं। ये बहुत ही गंभीर नुक्ता है इस पूरी हिकमत अमली का। इसीलिए हमने उनको आने दिया। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इनिशिएट करना कह लीजिए, या उसको यानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि उनका ये हदफ ना पूरा हो जाए कि हमारे एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशन इस इलाके में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका है, वहाँ कहाँ कहाँ है। तो हमने क्या किया? हमने स्ट्रेटजी बदली और हमने उनको 2 तरीके से डील किया। एक सॉफ्ट किल और दूसरा हार्ड किल। अब ये 2 इस तरह क्या हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो हम कर देते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए ग्रास रूट लेवल के ऊपर कि ये क्या है। सॉफ्ट किल जो है इसमें हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए जो ड्रोन है उसके सिस्टम्स को हिट करते हैं, या वो जैम होके गिर जाता है या वो डिस्ट्रॉय होके गिर जाता है। दिस इज़ सॉफ्ट किल यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू हिट ए ड्रोन। और दूसरा तरीक़ाकार जो है वो हार्ड किल है। वो ये है कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो नीचे से उनको हिट किया जा सकता है विदाउट इनिशिएटिंग आवर एयर डिफेंस सिस्टम। तो आपने देखा होगा एक फुटेज भी चल रही है जो जिसमें नीचे से फायर हो रहा है ऊपर। और अगर आपको याद हो तो लाहौर के लोगों ने बार बार ये सुना कि फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, तो दोज वर ऑल अटेम्प्ट्स टू हिट द ड्रोन्स। तो ये एक वजाहत बहुत ज़रूरी थी हमारे यहाँ। अब जो असल बात है वो ये है कि हिंदुस्तान की ये स्ट्रेटजी भी कामयाब नहीं हुई है। एक और उन्होंने इससे भी ज़्यादा खौफनाक इस्तेमाल किया है ड्रोन्स का, और वो ये है कि पंजाब के हवाले से आपको याद है कि सिख जो हैं वो नाराज़ हैं हिंदुस्तान से। सिखों की जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, जस्टिस फॉर पीस वाले पतवंत सिंह पन्नू जो हैं, जो कनाडा में बैठे हुए हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि सिखों की एक बड़ी तादाद पूरे यूरोप में और अमेरिका में जो है वो बसती है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में 2 बातें कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा कि हम लैंड ट्रूप्स को हिंदुस्तान के पंजाब से गुजर के पाकिस्तान पर हमला करने नहीं देंगे। सिंबॉलिक बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी सपोर्ट है और इससे हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ है।
دوسرا یہ کہ یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ چاہے ہماری طرف سے کرتارپور کوریڈور بنانا ہو، چاہے ہماری طرف سے سکھوں کی آمد و رفت کو ایگزمپٹ کرنا ہو، وہ بھی یہ سمجھتی ہے بھارتی حکومت کہ سکھوں کے دل میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں سکھوں کے لیے گنجائش موجود ہے. اس کی انہیں بہت تکلیف ہے، لہٰذا انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا انٹرنلی جی، اور سکھوں کے مقدس مقامات کے اوپر ڈرونز گرانے کی کوشش کی. یہ واقعات ہوئے بھی، لیکن وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کیے ہیں انہوں نے کہ ڈرون کہتے ہیں کہ یہ گرا، یہ ہم نے گرا لیا، اس میں بارود تھا اور اس سے تباہی مچی، پیچھے گھاس پڑی ہوئی ہے کافی بڑی تعداد میں، اس میں آگ تک لگانا بھول گئے وہ، کیونکہ جب ڈرون بارود کے ساتھ گرے گا تو سب سے پہلے آگ لگے گی نا نیچے. تو بہت ہی بھونڈے طریقے سے انہوں نے یعنی سکھوں کی یہ سپورٹ جو پاکستان کے لیے ہے اس کو انڈو کرنے کی ایک ایسی کوشش کی ہے جس کا بھانڈا بیچ بازار میں پھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈرون کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ جواز پیدا کیا کہ جی ہمارے ہاں کل پاکستان نے رات میں ہمارے مختلف علاقوں میں ڈرون سے تباہی مچانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم یہ ڈرون جو ہے پاکستان بھیج رہے ہیں، وچ از ایبسولوٹ نانسنس اینڈ ایبسولوٹ لائی، بلیٹنٹ لائی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا بخاری صاحب، اس سارے تناظر میں یہ جو سچویشن ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو 8 اکتوبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج والی سٹرائکس میں بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے. تو آپ کس الائنس کو، مودی اور نیتن یاہو الائنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ کلوزنس ہے بھارت کی، کیونکہ دونوں ہی ٹیررسٹ ہیں، دونوں ہی اسٹیٹ ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں، دونوں ہی انسانیت کے خلاف مجرم ہیں، دونوں ہی اسٹیٹ ٹیررزم کی بدترین جو صورت ہو سکتی ہے استعمال کرنے کی اس کے مجرم ہیں. جو نیتنیاہو ہے ان کے بارے میں تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے کہ وہ مجرم ہیں جینوسائیڈ کے، یعنی نسل کشی کے، انسانی نسل کشی کے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. جو یہ بچر آف گجرات ہیں ان کو 10 سال کے لیے خود امریکہ نے بین کیا ہوا تھا، ان کو ویزا نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ٹیررسٹ ہے. تو ان کی کولیبوریشن سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ انسانیت کے بھی مجرم ہیں اور ان میں کوئی بھی چیز انسانوں والی نہیں ہے. وہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت درکار ہوگا اس کے لیے، لیکن یہ کہنا کافی ہے کہ دونوں درندہ صفت ہیں، دونوں انسانیت کے دشمن ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کولیبوریشن بہت کلوز ہے. آپ نے دیکھا جو ڈرونز یہاں آئے ہیں وہ بھی سارے اسرائیلی مینوفیکچرڈ ہیں. آپ کو یاد ہے جس طریقے سے انتفاضہ شروع ہوا تھا فلسطین میں، تو اور وہ غلیلوں کے ساتھ وہ جو بنٹے اور وہ مار کے اسرائیلی فوجیوں کی زندگی حرام انہوں نے کی ہوئی تھی، یہی کچھ ہوا تھا کشمیر میں بھی. تو کشمیر میں بھی پھر بلائے گئے تھے یہ اسرائیلی ایکسپرٹس ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن، کیونکہ کشمیری ہیں تو نہتے نا، ان کے پاس عام وام تو ہے نہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے حربے استعمال کرتے تھے ہندوستانی فوجیوں کو ڈیل کرنے کے لیے. تو ان کی کولیبوریشن پرانی ہے، یہ کوئی نئی فلرٹیشن نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اب آج جناب ہم آج ہمارے جو دو سرکردہ لیڈر کہہ لیجیے آپ، ایک ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اور دوسرے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے انہوں نے قوم کو اعتماد میں بھی لیا ہے اور سچ بولے ہیں. ان کو اپنے کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی ہے. بالکل مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہ ریئل پکچر جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں عوام کے، کہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے. جہاں نقصان ہوا ہے اس کو مانا ہے، جہاں ہماری اچیومنٹس ہیں اس کو یعنی ہائی لائٹ کیا ہے. تو ایک تو میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ سچ بولنا قوم کے ساتھ جو ہے، یہ اس سے پھر آپ کو ندامت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی جس طرح کی ہندوستانی حکومت کو اٹھانی پڑ رہی ہے. آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ایک تو یہ ڈرون کا جو سارا ڈرامہ ہے ہندوستان کا اس کو ایکسپوز کیا ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تھوڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ایسے لگتا ہے 18ویں صدی میں رہتی ہے، 21ویں صدی میں نہیں ہے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کوئی بھی فلائنگ آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے سگنیچر چھوڑتا ہے پیچھے. جی ڈرون اڑے گا، اس کی ہسٹری، اس کے ٹریکنگ، اس کا ٹریک موجود رہے گا. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نے ڈرون اپنی آبادی پر خود چلائے ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا، وہ چھپنے والی بات نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ
جو بھارت ہے اور بھارت کی جو حکومت ہے اس کو تھیٹر اور فلمی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے. جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں اپنی مرضی کا اسکرپٹ نہیں لکھا جا سکتا. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ایک ہر صورت میں ایکسپوز ہو کے رہتی ہیں. تو یہ جو اپنی مرضی کا اسکرپٹ لکھ لیتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے اور ان کے جو یعنی پاپولیشن ہے وہ اس کے اوپر یقین بھی کرے گی, یہ دو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ اپنی تخلیاتی دنیا کا تخلیاتی کرو. میرا بھی وہی حال ہو گیا جو ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا کسی لیڈر سے, جو آپ اپنے فرضی دنیا میں جیتے ہیں اس سے آپ باہر آ جائیے. اس پر بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بات یہ ہے جی کہ وار ہسٹیریا سے انہوں نے کہا ہے کہ وار ہسٹیریا پھیلانے سے آپ باز رہیں اور جنگی جنون کو آپ ہوا نہ دیں. اس میں آپ کے عوام کا بھی فائدہ ہے اور اس خطے کے امن کو بھی مزید خطرات لاحق نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم جوابی کارروائی کریں گے, ان کا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا ہے پنجاب میں, یہ سب بکواس ہے, اٹس آل نان سینسیکل. جب ہم ریئیکٹ کریں گے تو وہ ساری دنیا بھی دیکھے گی اور آپ کو بھی اس کی گونج سنائی دے گی. اچھا بخاری صاحب بتائیں پھر پاکستان کے پاس اس ٹائم کیا اسٹریٹجک آپشن ہے, کیا کرے گا پاکستان؟ دیکھیے ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفنس, جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے ہم سے پنگا لیا, ہم نے آپ کو جواب دے دیا. جی ہم ابھی اپنا رائٹ آف ڈیفنس استعمال کرنے کا سوچ رہے تھے, آپ نے دوسرا پنگا کر دیا. تو اب تو ہمارا جواب جو ہے وہ 2 گنا قوت کے ساتھ آئے گا. اور میں اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم کی وساطت سے ہندوستان کی پاپولیشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو روک سکتے ہیں تو روک لیں, کیونکہ یہ آپ کی زندگی عذاب بنانے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹ جو ہمارا جواب ہوگا وہ یقینی طور پر بہت خوفناک اور بہت سبق آموز ہوگا. ہمارے ہاں جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے جو ووکیبلری استعمال کی ہوئی ہے, آپ کو میں یاد دلا دوں پھر, آرمی چیف نے کہا یو ہیو اسٹارٹڈ اٹ, وی نو ہاؤ ٹو فنش اٹ. DGISPR کہتا ہے وی آر ریڈی, ڈونٹ ٹیسٹ اس. جہاں اس قسم کی ڈٹرمینیشن ہو اور قوم پیچھے کھڑی ہو, اس کو پھر ڈیفیٹ کرنا, اس کو ہرانا, اس کو ڈرانا, یہ چیزیں ممکن نہیں رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کارروائی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا کی مدد درکار نہیں ہوگی. ہمارا ایکشن پوری دنیا کو نظر آئے گا اور ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہوں گے. جو کارروائی ہم نے پہلے کی تھی 6 اور 7 کی رات کو, اس کے بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں. اب دنیا مان رہی ہے کہ طیارے گرے ہیں, رافیل مان رہا ہے کہ ہمارا ایک طیارہ گرا ہے. مطلب یہ کہ پہلا طیارہ ہے رافیل جو کامبیکٹ میں گرا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس سے اس کی ریپوٹیشن کہاں سے کہاں زمین بوس ہو جائے گی. شیئرز بھی نیچے آ گئے انفیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جناب DGISPR نے یہ بھی کہا کہ 6 اور 7 کو بھارت نے اپنے جہازوں کا ملبہ اکٹھا کیا, اور 7 اور 8 یعنی کل رات سے اب تک ہم ان کے ڈرونز کا ملبہ اکٹھا کر کر کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پڑے ہیں وہ جنازے, آپ کے دیکھ لیجئے ان کو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی میسج دینے کی کوشش کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح میسج ہے, کہ ہم نہ ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان آرمی اور پاکستان کے لوگ وار ہارڈنڈ ہے. یہ ایک فوجی اصطلاح ہے. وار ہارڈن مین آپ ان مشکلات سے گزر چکے ہوئے ہیں, اب آپ کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی ہے. وہ ہم نے کیوں کہا ہے, انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے ہم انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیررزم کا بھی حصہ رہے ہیں, اور ہم ڈومیسٹکلی بھی ٹیررزم سے ڈیل کر رہے ہیں. نہ ہمیں ان سے ڈر لگا ہے, نہ ہمیں وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ سے ڈر لگا ہے. لہٰذا ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں. چلائیں آپ جتنے ڈرون آپ نے چلانے ہیں, کر لیں آپ نے جو کرنا ہے, ہم ڈرے مریں گے نہیں. تو ایک تو یہ ڈر ور کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں بہت خوف زدہ ہے بھارت, کیونکہ انہوں نے اپنے ایئرپورٹس بند کر دیے ہیں, اپنے سکولز میں اپنے سویلین ڈیفنس کی انہوں نے ٹریننگ شروع کر دی ہے, اور S-400 کو انہوں نے بارڈر پہ تعینات کر دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں بہت زیادہ خوف کا عالم ہے. بھارت کو ایک بات کا پتہ ہے, اور یہ ہم نے ہر جنگ میں ثابت کیا ہے, کہ وین یو ٹیک پنگا, پنجابی زبان کا, اف یو ٹیک پنگا دین بی ریڈی. تو یہ چاہے 65 تھا, چاہے 71 تھا, چاہے کارگل تھا, جب وہ پنگا کرتے ہیں تو ہم ان برے کو اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ خوف وہاں کی حکومت کے دلوں میں, وہاں کے فوج کے دلوں میں, اور وہاں کے عوام کے دلوں میں بالکل ٹھیک ہے, کہ اف پاکستان ول اسٹرائک اٹ ول اسٹرائک ڈیپ اینڈ very strong. Anyway, having said that,
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ ہندوستان پروجیکٹ کرتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ جو اٹیک کیے ہیں یہ کیے ہیں وہاں پر ٹیررسٹ جو ہیں ان کے ٹریننگ کیمپس پر. دس از ایبسولوٹ کاک اینڈ بل اسٹوری, ایبسولوٹ نان سینس. کیوں؟ 2004 کے بعد ہم نے دنیا کو چیلنج کیا کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ ہمارے سرزمین پر کہاں کوئی کیمپ ہے, کیونکہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دنیا کے ساتھ مل کے ان کا کلا کما کیا, بلکہ ہم نے 3 آپریشنز کے ذریعے 3 بڑے آپریشن کیے ہم نے دہشت گردوں کو کا خاتمہ کرنے کے لیے. ایک آپ کو یاد ہوگا راہ نجات کیا ہم نے سوات کو خالی کرانے کے لیے, جس پر فضل اللہ اینڈ کمپنی آ کے قابض ہو گئے تھے. میں کہتا سوات ایسے لگا جیسے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, لیکن ہیٹس آف ٹو دا پاکستان آرمی, وہ راہ نجات جو ہے اس نے سوات کو واپس پاکستان کے کا حصہ بھی بنایا اور وہاں سے دہشت گردوں کو خاتمہ کیا. دوسرا جو آپریشن تھا وہ تھا ضرب عضب, جو بہت بڑا آپریشن تھا, اس میں قربانیاں بھی ہم نے بہت دی. ہماری فوج کے بڑے بڑے جیالے آفیسرز اور جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, اور ایفیکٹولی ہم نے اس فتنے کو اگر یکسر ختم نہیں کیا تو بہت حد تک محدود کر دیا. اس کے بعد پھر ہمیں تیسرا آپریشن کرنا پڑا, آپریشن رد الفساد. ہم نے پھر اس فتنے کو بالکل اس کی بیج کو نہیں کر کے پاکستان کو اس فتنے سے آزاد کر دیا. یہ جو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں اپنی بات, لیکن میں مجبور ہوں. یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جن کو ہم نے لا کے بسایا, یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جن کو ہم نے پریزیڈنشل پارڈنز دیں, یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے کہا ان کے دفاتر کھولیں یہاں. کسی نے کہا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خیال سے سب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کون تھا یہ, اسی لیے ان کا نام پھر طالبان خان پڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور جب ہندوستان کی باری آئی تھی, جب 2019 میں جب وہ وزیر اعظم تھے, تو بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس کی طرح سے کسی نے ہینڈل نہیں کی صورتحال, نکال لیں ان کو باہر تاکہ وہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے خطاب فرمایا تھا ایز پرائم منسٹر, اور جب دباؤ بڑھ رہا تھا پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ آپ ایکشن لیں, اس کے اوپر ریئیکٹ کریں جو انہوں نے ہماری ایئر اسپیس وائلیشن کی ہے, تو ان کا کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں. تو وہ جو لاچاری تھی, وہ جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, جنہوں نے وہ تقریر سنی ہوئی ہے, وہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہوگی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, بخاری صاحب, وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اس جنگ کو بڑھاوا دیا تو نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے, تو اس کا کس حد تک امکان ہے؟ دیکھیے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت ایک اصطلاح بڑی کامنلی استعمال کی گئی تھی کہ دونوں the two states are nuclear states. ہم نے نیوکلیئر بم شوق سے نہیں بنایا, جب ہندوستان نے بم بنا لیا تو ہمارے پاس اپنے پاس ڈیٹرنٹ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو ہم نے پہل نہیں کی, بلکہ جب ہندوستان ایٹمک پاور بن گیا تو ہم چونکہ قد میں بھی چھوٹے ہیں, پاپولیشن میں بھی چھوٹے تھے, ہماری فوج بھی اس سے چھوٹی ہے, تو ہمیں اپنے ڈیٹرنس کے لیے, اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایک ڈیٹرنس کی ضرورت تھی, جس کی وجہ سے ہم بھی نیوکلیئر ہو گئے. اب چونکہ ہم نیوکلیئر ہیں, ہندوستان میں نیوکلیئر ہے, تو یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. ہم نے 2 باتیں باور کرا دی ہیں دنیا کو بھی اور ہندوستان کو بھی. If you come to get us, nothing stops us from using the nuclear arsenals. We will. یہ بات خواجہ اعظم نے ذرا تھوڑے یعنی سفسٹیکیٹڈ طریقے سے ذرا تھوڑا ڈپلومیٹک لینگویج میں کہی ہے, لیکن میں اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سلامتی کو خطرہ ہوگا تو بھارت جی تکڑے ہو جائیے, جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اس کے اوپر بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں, جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, جو ہماری اپنی تخلیق ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہندوستان کی ملٹری لیڈرشپ کو ان کے حوالے سے. تو اس وقت موقع نہیں ہے, پھر کسی وقت ہم ضرور. اچھا بخاری صاحب, اگر آپ پرمیشن دیں تو ہم اس ٹائم DGISPR کی جو ہے وہ آج ہونے والی پریس کانفرنس دکھا دیں, اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. انڈین میڈیا کے اکارڈنگ جموں میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد اور اس پر تفصیلاً بات کریں گے. کبھی آپ کو اپڈیٹ کریں, مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے یہ بھی کل کی طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا یا پھر پاکستانی فورسز کی جانب سے کوئی رسپانس دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے, اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو جواباً غزل تو پیش کرنا ہے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے.
پوری قوم کا تقاضا بھی یہی ہے, حالات کا تقاضا بھی یہی ہے, اور ہندوستان نے جو گھٹیا حرکت کی ہے اس کا جواب نہ دینا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی. اس کا جواب تو دینا ہے ہم نے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ہم ہیں یا یہ بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے ہندوستان جو ہے کوئی نیا ملبہ ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ میرے خیال سے زیادہ دیر نہیں لگے گی, وہ بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا, تھوڑی سی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا, اس لیے کہ DGISPR جس طریقے سے قوم کو ساتھ ساتھ بریف کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر زیادہ دیر لگے گی, ہمارے تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ کون اس کے پیچھے ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جیسا میں نے کہا کہ بھارت کی حکومت, مودی سرکار کو اور وہاں کے عوام کو یہ تو اینٹیسپیشن ہے کہ پاکستان ول کم ہارڈ. جیسا ہم نے 6 اور 7 کی رات کو جب انہوں نے حرکت کی ہمارے ساتھ, تو جو سبق ہم نے ان کو سکھایا ہے, ان کی ہر حرکت کا سبق ہم ان کو ایسا ہی سکھائیں گے کہ ان کی. اچھا بخاری صاحب, سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ فیک نیوز ہے. میں نے کہا آپ سے, میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا فالس فلیگ آپریشن ہے تاکہ کشمیریوں کے دل برے کیے جا سکے ہماری طرف سے. یہ جس طرح سکھوں کے لیے انہوں نے کوشش کی, اسی طرح سے یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. ہندوستان سے آپ کسی قسم کی گھٹیا ترین حرکت کی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ اتنے گھٹیا لیول پہ جا سکتا ہے مودی جس کا نام ہے, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو اگر یہ ہماری سیکورٹی ادارے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, تو میرے خیال سے اب دنیا کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ بچڑ آف گجرات جو ہے یہ اپنی قوم کے ساتھ بھی کسی حد تک جا سکتا ہے. تو یہ اب سر بھارتی میڈیا کہہ رہے ہیں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. دیکھیے, اگر تو بات میزائلوں تک پہنچے گی جی اور ایئرپورٹوں تک پہنچے گی, پھر تو یہ واردات نہیں ہے, پھر یہ پاکستان ہوگا. کیونکہ کوئی بھی ملک اپنے ایئر بیسز پر حملہ نہیں کرتا ہے, نہ حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے, کیونکہ وہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا, اس کے ارد گرد ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہم ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں, تو مجھے یاد آ رہا ہے 1965 میں آدم پور, ہڑواڑہ, یہ پٹھان کوٹ, یہ جتنے ایئر بیسز تھے, کھڑے ہوئے ہینگروں میں ہمارے شیروں نے 20 جہاز. بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع نے اس بات کو بھی فیک نیوز کہہ دیا ہے. میں نے کہا آپ سے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے ایکٹس کو جسٹیفائی بھی کر سکے, اپنی قوم کو ڈرا کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر سکے, اور پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں, پاکستان ہم پہ کتنا ظلم کر رہا ہے. یہ سودا بکنا نہیں ہے, اس بچڑ آف گجرات کا یہ سودا نہیں بکے گا. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بہت کم وقت ضائع کیے بغیر کر کے بہت کم وقت میں ہندوستان کی ہر حرکت کو ایکسپوز کر رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم کسی دھوکے میں نہیں رہ رہے ہیں, اور پوری دنیا کو بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بھارت کس قسم کی گھٹیا حرکات جو ہے وہ کر سکتا ہے. جی اچھا بخاری صاحب, اب جو حالات ہیں اس میں امن تو ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو کیا لانگ ٹرم وار چلے گی یا یہ صرف چھوٹی موٹی کشیدگی اسی طرح یہیں پر بات ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے, آج جو DGISPR نے جو ایک جملہ کہا ہے وہ بڑا میننگ فل ہے. جی, وہ یہی ہے کہ اگر یہ دیر تک قائم رہتی ہے تو ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے پرولونگڈ بیٹل جو ہے وہ جیتی ہے ٹیررزم کے خلاف, انٹرنیشنل وار ٹیرر کا حصہ بن کے, اور خود سے ان ٹیررسٹ کو ڈیل کر کے. لہٰذا ہمیں تو ڈر ور نہیں لگتا ہے, نہ بموں سے لگتا ہے, نہ بلاسٹ سے لگتا ہے, نہ IEDs سے لگتا ہے, نہ ڈرون سے لگتا ہے. آج آپ نے کیا دیکھا, اتنے ڈرونز آئے, 29 آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مار گرائے ہیں. تو کوئی پینک دیکھا آپ نے شہر میں؟ کوئی دیکھا پبلک ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے لاہور چھوڑ کے جا رہے ہیں, خالی کچھ ہوا؟ تو یہ DGISPR کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم وار ہارڈن نیشن ہے, ہمیں ڈرانے کے آبجیکٹیوز آپ کے پورے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس قسم کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے مودی گورنمنٹ. جی اچھا, صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت میں ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے پیشکش کی گئی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں, اس کے بعد بخاری صاحب سے اس پر ڈیٹیلڈ انالیسس لیں گے. دیکھیے, جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میں 2019-20 میں واپس جاؤں, جب اس وقت کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی ان سے, تب بھی انہوں نے باہر آ کے یہی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان انڈیا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال سے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی. تو یہ بات وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات دونوں طرف ہیں. پہلی بات تو ہمارے لیے یہ یعنی ریلیف کی یہ ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹلٹڈ نہیں ہے, جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ جو ہے اس نے اپنے سارے انڈے بھارت کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے چائنا کے اگینسٹ.
وہ اس کے رویے سے ٹرمپ کے یہ نہیں لگ رہا ہے. انہوں نے کہا میں دونوں کو جانتا ہوں, میں دونوں سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا, ادلا بدلہ کر لیا ہے, لہٰذا اب یہ جنگ رک جانی چاہیے اور اسے رکوانے کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خاموشی نہیں ہے. اس کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں روبیو, انہوں نے رابطہ کیا ہے, دوسری دفعہ رابطہ کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو بتایا ہے کہ لیٹسٹ کیا کرتوت ہے ہندوستان کی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا پہلگام سے یا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ہر طرح کا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو بھی کوئی انویسٹیگیشنز ہوگی اس میں ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے. تو ایفرٹس آر آن. یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے اردوان, انہوں نے بھی 2 دفعہ رابطہ کیا ہے. وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی ٹینشن نہیں چاہتے. میں نام لینے لگوں تو کوئی درجنوں لوگ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا یا ہم سے جنہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس خطے میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہیں بننا چاہیے. لیکن بخاری صاحب, بھارت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اب جب بھارت کے جنگی طیارے گرے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اس ٹائم پینک سچویشن ہے وہاں پر, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت اس پیشکش کو قبول کرے گا یا کیا اس سے اگین وہی ریئیکشن ہوگا؟ ترلے کر رہا ہے بھارت دنیا کے, عرب دنیا سے رابطے شروع کر دیے انہوں نے کہ جنگ رکوائیں خدا کے لیے. میں پہلے بھی اشارتاً کہا تھا, میں ذرا وثوق سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی 40 پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا کے بھیک مانگ کے امن کی بھاگ جائیں گے تو آپ کی صورتحال کیا ہے اس کا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو عرب دنیا سے آپ نے رابطے کیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کو منائیں کہ وہ اب اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے, اور اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر ابھی حال ہی میں عمان جو ہے اس کے دورے پر گئے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ قطر بھی گئے. تو دوحہ میں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ گفتگو بھی کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر تو بہت کچھ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بے پناہ ملکوں کے سفیروں سے بات چیت کی ہے. ابھی کل ہی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جتنے ایمبیسڈر بیسڈ ہیں اسلام آباد میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے خطاب بھی کیا ہے, اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. میرے خیال سے ڈپلومیٹک ورلڈ میں, ڈپلومیٹک ارینا میں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں پاکستان ہیز پلیڈڈ اینڈ presented its case very well. اور واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے بخاری صاحب یہ کہا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت جو ہے اویئر رہے, پاکستان کے پاس پورا پوٹینشل ہے کہ وہ بھارت کو بہت بری شکست دے سکتا ہے. یہ آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا. صرف یہی اخبار نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو نیو یارک ٹائمز نے, اکانومسٹ نے اور گارڈین نے جس قسم کے آرٹیکل چھاپے ہیں اس سے بھی ہندوستان کو میرے خیال ہے اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ وی آر ناٹ این ایزی پرے, ہم آسان شکار نہیں ہیں. اور یہ بات مودی کو کب سمجھ آئے گی یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے ٹو ریزسٹ اینی ایگریشن فرام انڈیا. اچھا بخاری صاحب, پہلگام واقعے کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے شملہ ایگریمنٹ سے نکلنے کا انہوں نے انتیا دیا تھا, تو کیا لگتا ہے کہ isn't it the right moment کہ جب پاکستان شملہ ایگریمنٹ سے نکل جائے؟ دیکھیے یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں, کیونکہ جب ہم اس سے نکل جائیں گے تو پھر کشمیر ایک دفعہ پھر بائی لیٹرل سے نکل کے ملٹی لیٹرل ایشو بن جائے گا, اور ہم دنیا کے ہر کونے میں جائیں گے اور کشمیریوں کا کیس جو ہے ببانگ دہل لڑیں گے. کوئی ہمیں پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جا کے آپ ہندوستان سے بات کریں. ہندوستان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کب سے بلا اگریمنٹ ہوا تھا, کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں, بات وہیں کی وہیں کولڈ سٹوریج میں پڑی ہے. میرا خیال سے یہ آپشن اگر پاکستان کے پاس ہے تو استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جس اعلامیہ کی طرف توجہ دلائی اس کے تو سارے پوائنٹس ہم شیئر کر چکے ہیں اپنے ویورز سے. آج ایک اور اجلاس ہوا ہائی لیول کا جس کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی تھی. اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس میں یہ کہ ایک تو کہا گیا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, بھارت انڈیا شوڈ گیٹ ریڈی. بہت سٹرونگ میسیج ہے یہ بھی. مسلح افواج کو فری ہینڈ دے دیا گیا, اس کی ری کنفرمیشن ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ بھی کہہ دیا گیا تھا لیکن اب باقاعدہ اس کو یعنی اس کی نوعیت قانونی ہو گئی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں قلم توڑ فیصلے ہوئے ہیں, یعنی فائنل ڈیسیشنز ہوئے ہیں. معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے, پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ازلی دشمن نے حملے میں پہل کی, اب نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اس لیول کے اوپر بھی
یہ الٹیمیٹ جملہ کہا گیا کہ بھارت کو ایک کا جواب 2 سے دیا جائے گا. دیٹ مینس جی بخاری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اب اس کا بدلہ لے گا. اس پر بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بہاول نگر کینٹ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے مودی پاکستان میں پینک کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا موٹیوز ہیں اس کے؟ صبح بھی اس طرح کی حرکات کی ہیں, کل رات بھی کی ہے. کیا ان کا موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو اپنے آپ کو بہت بہادر ثابت کر رہے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے, تو ان کی صفوں میں تھوڑا سا انتشار پیدا کیا جائے, تھوڑا ان کو ڈرایا جائے. اس میں تو وہ کامیاب نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ اب ہونے جا رہے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی قوم گزر چکی ہے ان سارے اس قسم کے حالات سے. دوسری کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو بھی ڈرا رہے ہوں کہ دیکھیں اب پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ آئے گا. دیکھیں, جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا لیول شیول کوئی نہیں ہے, نہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کا کوئی لیول ہے, نہ مودی کا کوئی لیول ہے. وہ کسی بھی گھٹیا لیول پر جا سکتے ہیں, اس لیے کہ گھٹیا ہیں وہ ہر انسانی معیار کے تحت. اگر آپ ان کو پرکھیں تو وہ بہت گھٹیا اپروچ ہے ان کی, بہت گھٹیا ان کی کارکردگی ہے ہر لحاظ سے. تو ایک تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے جیسا میں نے کہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لے بھارت, لیکن اس کی جو حرکات ہیں, جو اس نے جرم کمٹ کیا ہے پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے, پاکستان کے لوگوں کو شہید کر کے, اس کی سزا اس کو اور اس کی فوج کو ملنی تو ہے. آج مل جائے, کل مل جائے, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ آج رات کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اس لیے کہ دشمن کو آپ جتنا وقت دیتے ہیں وہ اپنی صفوں میں پھر دوبارہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ مودی جیسے بزدل دشمن کو, گھٹیا دشمن کو موقع دیا جانا چاہیے. لیٹ اس سی. تو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی ایک بات مشترکہ طور پہ کہی ہے کہ ہم ایک قوم کو مایوس نہیں کریں گے. دوسرا ہے کہ ہم وقت اور مقام کا تعین خود کریں گے. اور تیسرا یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کو اس کی سزا نہ دی جائے. تو یہ تینوں ہی چیزیں میرے لیے ایز اے پاکستانی سٹیزن بہت انکریجنگ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری فوج کو, میری قوم کو کسی قسم کی امبیرسمنٹ کا, کسی قسم کے ایسے لمحے کا سامنا کرنا پڑے جہاں ہم گردن اٹھا کے نہ چل سکے. تو یہ سبق تو مودی جی پڑھیں گے, مودی جی کے اچھے بھی پڑھیں گے. اور جہاں ان کو اور بہت ساری چیزوں کے لیے قرض کیا جائے گا, اسٹیٹ ٹیررزم کے لیے قرض کیا جائے گا, اینٹی یعنی سیمیٹک جو ایٹیچیوڈ ہے دوسری اقلیتوں کے خلاف, اس کے لیے جہاں ان کو کنڈیم کیا جائے گا, ان کے اوپر لعن طعن کی جائے گی, ہندوستانی قوم کو ذلیل کروانے کے لیے بھی ان کو قوم جو ہے اس کی چھوڑے گی نہیں. اس لیے کہ جب لیڈرشپ غلط فیصلے کرتی ہے, جب لیڈرشپ اپنے تحفظ کے لیے, اپنی پارٹی کے تحفظ کے لیے قومی وقار کو, قومی دفاع کو سٹیک پر لگا دیتی ہے, تو پھر اس کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے مودی صاحب چکا کے رہیں گے. اچھا بخاری صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکورس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے. اس پر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے, میں اس کے اوپر بہت آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک جو جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہی ٹھیک ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے دنیا کے موسٹ پاورفل جہاز, موسٹ سفیسٹیکیٹڈ جہاز کا مقابلہ کیا ہے چین کے F-10-3 سے. جی. اور میں نے کل بھی بتایا تھا, میں پھر اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کروں کہ F-10-3 جو ہے اس کے پیچھے J-10-3 اس کے پیچھے ایک بہت افیکٹو اینڈ اسٹرانگ ریڈار سسٹم ہے جو 300 میل سے بھی زیادہ ڈسٹنس سے جہاز کی موومنٹ کو مانیٹر کر سکتا ہے, جہاز کے کمپیوٹر کے اوپر ریڈار پہ لا سکتا ہے ان کو, اور obviously can set the direction to hit that plane. تو ہم اس ٹیکنالوجی نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں بھارت کو بھی, اور بھارت کو جنہوں نے طیارے بیچے ہیں ان کو بھی. آپ نے سنی لیا نا کیا حال ہو رہا ہے رافیل کا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نے ایک میپ اور بھی دیکھا تھا, ہماری خواہش تو تھی کہ ہم بھی اس کو چلائیں, کہ پاکستان اپنا اسلحہ جو ہے اس کا 81% چائنا سے خرید رہا ہے. چائنا سے اسلحہ سستا بھی ہے, موسٹ ریلائبل بھی ہے, موسٹ سفیسٹیکیٹڈ بھی ہے. تو چائنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہماری دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے, سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے, آئرن سے زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے. اس نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کین آلویز لین بیک آن چائنا.
جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، اور چائنیز ٹیکنالوجی نے جو ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.